नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बाबूसर टॉप से अभी नीचे उतरना शुरू हुए हैं और बारिश शुरू हो गई है, बूंदाबांदी। और सामने साइड पे आप देख रहे हैं बर्फ़ें, लेकिन गंदी हो चुकी हैं। लेकिन ऊपर पहाड़ की चोटियों पे आप देख रहे हैं तो वो बर्फ़ें काफ़ी साफ़ है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हद रफ्तार जो है सब के लिए वो 30 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है राइट साइड पे कि आगे ख़तरनाक उतराई है। तो जब हम यहाँ से निकले थे तो पुलिस वालों ने हमें पम्फलेट दिया था कि ये 40 किलोमीटर की उतराई है, और फिर मैंने नोट भी किया है यहाँ बाबूसर टॉप से नीचे चिलास तक 40 किलोमीटर है। और ये देखें माशाल्लाह से बर्फ़ें, दोनों तरफ बर्फ़ें जो है वो आपको नज़र आएंगी जब आप बाबूसर टॉप से नीचे उतरेंगे, चिल्लास की तरफ जाएंगे। और ये हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हो रही है हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हो रही है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंज़र है। और ये बर्फ़ें निस्बतन ये साफ़ हैं, लेकिन ऊपर जो बाबूसर टॉप पे है ना वो गंदी हो गई हैं। यहाँ पे भी आप वो सामने आप देख रहे हैं वो बर्फ़ें भी गंदी हो गई हैं, लेकिन जितना आप ऊपर जो है वो जाते रहते हैं तो वो बर्फ़ें जो है वो आपको साफ़ सुथरी मिलती हैं। तो ये भी अब आप देखें दोनों तरफ ये बर्फ़ें जिस तरह से जमी हुई हैं, ये एक तरह से जो है वो सेफ्टी वाल भी बन जाती है, सेफ्टी वाल भी बन जाती है। और ये अच्छा है, इसकी वजह से काफ़ी सारे जो है वो हादसात से जो है वो आप बच जाते हैं। तो ये देखें शार्प टर्न है, जब आप जो है बाबूसर टॉप से नीचे चिल्लास की तरफ जाते हैं तो शार्प टर्न है, ये उतराई है 40 किलोमीटर, ये उतराई ही उतराई है। तो अब आप देखें कि ये 40 किलोमीटर की चढ़ाई भी होगी, तो इधर से जो है वो बाबूसर टॉप आना ये मतलब काफ़ी मुश्किल काम है। यानी चिल्लास वाली साइड से ना वो 40 किलोमीटर की चढ़ाई बन जाती है। ये फिर जो है वो आप देख रहे हैं कि बर्फ़ें आ रही हैं हमारे सामने। ये एक तरह से देखें बर्फ़ों के पहाड़ हैं, ठीक है। ये सामने जो है वो मैंने जो है वो मोबाइल होल्डर में ये मोबाइल लगा रखा है, तो उसी से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कुछ दोस्त इसमें कुछ कमी कोताही निकालते हैं, बहरहाल मैं उस तरह से तो कोई प्रोफेशनल मेरा काम नहीं है। ये अब देखें कि हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई है, और बारिश में ये रोड जो है वो स्लिपरी हो जाती है और नीचे पत्थर भी आपको पड़ा हुआ मिलता है, तो इसलिए एहतियात से नीचे जाएं। ये फिर आप देख रहे हैं कि शार्प टर्न आ गए, शार्प टर्न आ गए, और हल्की हल्की बूंदाबांदी और बर्फ़बारी भी जारी है। यहाँ मौसम का पता नहीं चलता, अचानक जो है बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और अचानक जो है वो सूरज निकल आता है। तो यानी अनएक्सपेक्टेड सा जो है वो मौसम होता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये 40 किलोमीटर की उतराई है, लेकिन इसमें जो शार्प टर्न है ना, इस किस्म की जो उतराई है जो ज़रा मुश्किल है, वो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर तो आप यूँ समझ लें कि मुसलसल उतराई है, मुसलसल उतराई है, आपने टर्न पे टर्न लेते चले जाना है, ठीक है। ये अब देखिए ना, एक टर्न है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, इसी तरह आप गिनते गिनते थक जाते हैं। तो 10 किलोमीटर तो ये टर्न ही टर्न है। फिर उसके बाद जो उतराई है वो ज़रा सीधी है, वहाँ आपको मतलब प्लेन भी मिल जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता है। फिर आगे जो 30 किलोमीटर की उतराई है, तो असल में मुश्किल ये 10 किलोमीटर की उतराई ही है, जो बिल्कुल जो है आप कह लें कि जी उतराई ही उतराई है। तो यहाँ पे भी अब देखें जगह जगह इन्होंने कहा, लिखा हुआ है कि बारिश में जैसे उतराई में एहतियात से चलें। फिर यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, फिसलन की वजह से हो जाते हैं या तेज़ रफ्तारी की वजह से। देखिए उन्होंने हद रफ्तार 30 लिखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप 30 भी चलाएं। अगर आप इस रोड पे पहली मर्तबा आए हैं तो फिर आपको जो है वो 20 पे चलानी चाहिए, और वो भी हल्के गेयर में चलाएं। यानी ऊपर से भी हिदायत यही होती है कि आप ऐसा करें कि हल्के गेयर में चलाएं, गाड़ी पहले गेयर के अंदर आप चलाएं या दूसरे गेयर में आप चला लें। जब शार्प टर्न आए तो मतलब पहला गेयर कर ले बंदा, और जब दरमियान में कोई जगह मिले तो फिर बंदा दूसरा गेयर लगा ले, और 30 से ज़्यादा ऊपर ना जाए, ये मुराद है। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि 30 की स्पीड में नीचे जाओ तो वो तो ज़ाहिर बात है, कहीं पे टर्न ऐसा आएगा कि आपको स्पीड अपनी 10 भी करनी पड़ेगी। तो और साथ में जब मौसम ख़राब भी हो तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे जाना पड़ता है। अब देखें जैसे अब बहुत तेज़ी से जो है वो बूंदाबांदी जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है, और इसकी वजह से जो है वो अब होता ये भी है कि
یہ سامنے آپ ہماری جو ہے ونڈ اسکرین پہ دیکھیں گے کہ وہ باہر کا موسم اور اندر کا جب ٹمپریچر ایک نہیں رہ جاتا تو آپ کی اسکرین دھندلا جاتی ہے. تو ایسے میں جو ہے وہ آپ اپنی اسکرین کی جو ہے نا وہ اندر اس کو دھندلاہٹ کو ختم کرنے کے لیے اے سی بھی آن کر لیں، اور اے سی کا رخ اپنی طرف نہ کریں، اسکرین کی طرف کر لیں. یہ سامنے دیکھیں، یہ برفیں صاف ستھری برفیں ہیں. یہ دیکھیں بہت خوبصورت منظر ہے. یہ جو برفیں سامنے پہاڑوں پہ نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ بہت صاف ستھری برفیں ہیں. اور یہ برفیں آپ کو ادھر زیادہ نظر آتی ہیں، یعنی جب ناران سے بابو سر آتے ہیں تو وہاں کم ہیں، لیکن بابو سر سے نیچے چلاس جاتے ہیں تو بہت زیادہ ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لوگوں نے یہاں سے برفیں کھودی بھی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیں گے یہاں بعض گاڑیوں والے برفیں جو ہے وہ کھود کے اٹھا کے لے جاتے ہیں. پتہ نہیں وہ ان برفوں کا کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال اپنے کسی استعمال میں لاتے ہوں گے. تو یہ ٹرن ہے، دیکھیں اوپر سے ہم نیچے کی طرف جائے جا رہے ہیں، مسلسل جائے جا رہے ہیں. تو یہ شارپ ٹرن ہے، آپ جاتے رہتے ہیں 10 کلومیٹر تک آپ مسلسل نیچے جاتے رہتے ہیں. تو آہستہ آہستہ چلیں اور پہلے گیئر میں چلیں. زیادہ زیادہ ہوا دوسرا گیئر لگا لیا، اور 30 سے زیادہ اپنی سپیڈ نہ کریں، اور 20 کی سپیڈ جو ہے وہ میرے خیال میں نارمل سپیڈ ہے. آپ اس میں جا سکتے ہیں آرام سے. یہ اب دیکھیں پھر وہ برفیں سامنے آ گئی ہیں. ماشاءاللہ سامنے پہاڑوں پہ بھی برفیں ہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، بہت خوبصورت، چاندی کی طرح، بالکل صاف ستھری چاندی کی طرح، سلور کی طرح. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنا ڈالے کے اندر جو ہے وہ برفیں ڈال رہے ہیں. یہ پتہ نہیں اس برف کا کیا کریں گے، مجھے تو موقع نہیں ملا میں ان سے پوچھ پاتا تو لیکن بہرحال یہ دیکھیں یہ برفیں یہاں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. خیر مفت میں ہے یہ برف جو ہے، ویسے بھی اس نے پگھل جانا ہے کسی کے استعمال میں آ جائے. تو یہاں پہ بہرحال یہ برفیں سیفٹی وال کا کام دیتی ہیں اور خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ان کے درمیان سے گزرتے ہیں تو ایک بہت ٹھنڈک کا سا احساس ہوتا ہے، جیسے آپ ریفریجریٹر کے درمیان سے گزر رہے ہو، ایسے آپ کو احساس پیدا ہوتا ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کے سامنے ونڈ سکرین جو ہے نا وہ دھندلا جاتی ہے، کیونکہ باہر کا ٹمپریچر اور آپ کی گاڑی کے اندر کا ٹمپریچر جب فرق ہو جاتا ہے تو اس کو دھندلاہٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ اے سی کا استعمال کر سکتے ہیں. میں تو عام طور پہ اے سی کا استعمال کرتا رہا. بہرحال اور بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو کوئی صاحب کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. یہ دیکھیں نا آپ لکھا ہوا ہے خبردار خطرناک اترائی ہے. تو یہ اوپر بھی آپ کو متنبع کرتے ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ چلیں. وہ دیکھیں سامنے سے پھر اترائی ہے، سیدھی اترائی. تو یہ ہے تو بہرحال اسی قسم کے ٹرن ہیں. دوسرا میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی اس طرح سے ہماری ویڈیوز پروفیشنلز نہیں ہیں. میں ایک یونیورسٹی پروفیسر ہوں. تو بیسیکلی ہمارا یہ جو چینل ہے جس پہ آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے، ریلیجس ایجوکیشنل چینل. تو اپنے جیسے پروفیسرز کے لیے میں نے یہ جو ہے وہ ویڈیو بنا دی. تو ہم گئے تو تھے تو ہم نے کہا کہ اوروں کو کچھ جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا جو ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں. تو اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس سے درگزر کریں. دوسرا یہ اب دیکھیں سامنے پھر جو ہے نا وہ ہم نیچے کی طرف جو ہے وہ مسلسل اترے چلے جا رہے ہیں. اب ہم کافی نیچے جو ہے وہ اتر آئے ہیں. اور جیسے جیسے آپ نیچے کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو 10-12 کلومیٹر کے بعد کوئی آبادی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے، دائیں بائیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس میں کچھ ہوٹلز بھی آپ کو نظر آنا شروع ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوٹلز اتنے اچھے نہیں ہیں، مطلب نارمل سے جیسے ایوریج سے ہوٹلز ہوتے ہیں. تو کبھی آپ یہاں اس علاقے میں پھنس جائیں تو یہ میں نے اس لیے جو ہے وہ اشارہ کر دیا. یہ دیکھیں نا اب یہ برف بہت گندی ہو گئی ہے. تو جیسے جیسے اوپر ٹاپ پہ جاتے ہیں تو برفیں آپ کو صاف ستھری ملتی ہیں، نیچے جاتے جاتے ہیں تو وہ برفیں مٹیالی اور گند کے ساتھ مل کے بہت گند جو ہے وہ بن جاتا ہے ان کا. تو یہ ابھی دیکھیں ابھی شارپ ٹرن جو ہے نا ختم نہیں ہو رہے. تو یہ آپ نیچے جائے چلے جا رہے ہیں. تو اب موسم بھی جو ہے وہ کچھ یہ اب دیکھیں نا شارپ ٹرن ہے، ایک ٹرن کے بعد فوراً دوسرا ٹرن آ جاتا ہے. تو حد رفتار جو ہے بڑی گاڑی ہو چھوٹی گاڑی ہو اس کے لیے 30 لکھا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ جو ہے وہ رفتار بڑھائیں نا. تو اس سے کم کر لیں تو یہ اچھا ہے، 20 کی رفتار میں آئیں جائیں یہ اچھا ہے. حد جو ہے وہ آپ 30 پہ لے جائیں، کہیں درمیان میں جو ہے وہ آپ سیدھا دیکھیں. تو یہ سامنے آپ نے دیکھا ہوگا ایک بائک والے آ رہے تھے
تو یہ اوپر چڑھ کے نا بائک جو ہے وہ پھر چڑھتی نہیں ہے اگر 2 بچے ہوں، یعنی 2 اگر لڑکے ہوں تو اوپر جا کے بائک جو ہے وہ پھر اٹک جاتی ہے، پھر ایک کو اترنا پڑتا ہے. تو یہ یہاں پہ مشکل ہے. شروع میں چڑھائی جو ہے وہ اتنی اسٹریٹ نہیں ہے، تو اس لیے بائکس بھی چڑھ جاتی ہیں. بلکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ایوری والوں کو وہ شروع میں تو چڑھ گئے، اوپر جا کے اٹک گئے. پھر وہ بچے 5 تھے تو ان میں سے جو ہے نا 3-4 نکلے ہیں. پھر انہوں نے دھکا دے کے اور کچھ زگ زیگ کر کے اوپر چڑھانے کی کوشش کی. بہرحال زگ زیگ بھی خطرناک کام تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ابھی کافی جو ہے وہ نیچے کی طرف آ چکے ہیں، اور مزید جو ہے وہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. بوندا باندی بھی جاری ہے، اور درمیان میں کہیں کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، یہ سامنے گاڑی جو ہے یہ چڑھ گئی ہے، ٹھکی ہوئی ہے. یہ گاڑی جو ہے نا تیز رفتاری کی وجہ سے یا تو ٹھکی ہے یا اس کی بریکس فیل ہو گئی ہیں. تو یہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں کی نا بریکس بہت زیادہ فیل ہوتی ہیں. آپ گوگل کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں اکثر ایکسیڈنٹس جو ہے وہ گاڑیوں کی بریکس فیل ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس کی وجہ اوپر ٹاپ پہ ہمیں یہ بتائی گئی کہ جب آپ بہت زیادہ بریک کا استعمال کرتے ہیں اور مسلسل بریک پہ آپ نیچے آتے ہیں، مسلسل بریک پہ، تو پھر اس کی وجہ سے بریک آپ کی جو ہے نا وہ گرم ہو کے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. واللہ عالم کوئی ٹیکنیکل بندہ اس پہ جو ہے وہ نیچے کمنٹ میں تبصرہ کر سکتا ہے. میں تو اتنا ٹیکنیکل نہیں ہوں گاڑیوں کے حوالے سے، جیسے بتایا گیا وہ میں نے آگے جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیا. تو وہ یہی کہتے تھے کہ مسلسل بریک میں نیچے نہ جائیں. دیکھیں کہیں کہیں تو آپ کو بریک دبانی ہے نا، ظاہری بات ہے جہاں شارپ ٹرن ہے تو آپ کو تھوڑا بہت بریک کا سہارا لے کے نیچے اترنا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ نے بریک نہیں دبانی اور آپ بس گاڑی چھوڑ دیں، تو ظاہری بات ہے وہ بھی آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے. ان کا کہنا یہ تھا کہ مسلسل بریک پہ پاؤں نہ رکھیں، اس کی ضرورت بھی شاید نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو جہاں آپ کو لگے وہاں آپ بریک پہ پاؤں رکھیں. اور ویسے آپ ایسا کریں کہ بھاری گیئر میں، یعنی پہلے گیئر میں آپ نیچے جاتے چلے جائیں، پہلے گیئر میں آپ نیچے جاتے چلے جائیں. یعنی جو بھاری گیئر ہوتا ہے اس میں ویسی آپ کی رفتار جو ہے وہ کیا ہوتی ہے 10-15 ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو ہوتی نہیں ہے. تو اب جیسے یہاں پہ اب آپ بھاری گیئر میں جاتے جائیں، جہاں آپ کو لگے کہ وہ آگے ٹرن آ رہا ہے تو وہاں آپ تھوڑا سا بریک پہ پاؤں رکھ لیں، اور پھر جب سیدھا ہوں تو آپ بھاری گیئر میں نیچے جاتے چلے جائیں پہلے میں، یا کچھ زیادہ جو ہے وہ اسٹریٹ ہو تو پھر آپ دوسرے میں نیچے جاتے چلے جائیں. اچھا، بریک آپ کو اس وقت بھی جو ہے نا وہ لگانے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے جب آپ تیزی میں نیچے آتے ہیں. تو جب آپ جو ہے وہ رشی ڈرائیونگ کریں گے بہت تیزی میں نیچے آنے کو، پھر آپ بار بار بریک لگائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے پھر آپ کی بریکس جو ہے نا وہ فیل ہونے کا جو ہے وہ رسک بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے آئیں، آرام سے آئیں، ٹھیک ہے، اور سکون سے آئیں. مشکل ہے یہ جو ہے چلاس کی اترائی، مشکل ہے، بلکہ چڑھائی بھی مشکل ہے، اس کی بھی میں ویڈیو بناؤں گا، یا آپ اترائی سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی چڑھائی کیسی ہوگی. مسلسل ٹرنز ہیں 10 کلومیٹر تک، بالکل مسلسل ٹرنز ہیں، اور یہ سیدھی اترائی ہے، اسی قسم کی اترائی ہے جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹرن پہ ٹرن ہے، 10 کلومیٹر تو لگاتار ہے. اس میں تو آپ کا پسینہ نکلتا ہے اگر آپ پہلی دفعہ ادھر آئے ہیں. ہاں، جو لوگ ادھر آتے جاتے رہتے ہیں دیکھیں وہ پھر ان روڈز کے عادی ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں اگر آپ کو گاڑی چلانا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہے تو اب آپ دیکھیں نا سامنے کیا ہے، بریک کے بجائے بھاری گیئر میں گاڑی کنٹرول کریں، یہ سامنے لکھا ہوا ہے. تو یہ انہوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ انہوں نے ایکسیڈنٹس اور حادثوں کے نتیجے میں جو ہے نا وہ ہمیں انفارمیشن دی ہوئی ہے کہ عام طور پہ حادثے یہاں پہ بریکس کے چونکہ فیل ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بریکس فیل ہوتی ہیں بہت زیادہ بریکس کے استعمال سے. اب 40 کلومیٹر جو ہے یا 10 کلومیٹر مسلسل آپ بریک پہ نیچے آئیں گے تو بریک تو ظاہری بات ہے اب وہ امکان ہے اس کا کہ وہ کام کرنا چھوڑ دے. تو یہ معاملہ ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس میں جو ہے نا اگر آپ کو یہ مشکل لگتا بھی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان روڈز پہ آپ نے کبھی گاڑی چلائی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں پہاڑی علاقوں میں جو لوگ گاڑیاں چلانے والے ہیں ان کو آسان لگتا ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ وہاں ہمارے میدانی علاقوں میں گاڑی چلانا ان کو مشکل لگے. تو ہم جن روڈز کے عادی ہیں نا تو وہاں ہم بڑے آسانی سے جو ہے وہ گاڑی چلا لیتے ہیں، اور ہمیں روڈ کی سینس بھی ہوتی ہے.
تو روڈ اگر سیدھا بھی ہو، بہت سیدھا بھی ہو، اور آپ پہلی دفعہ اس پہ گاڑی چلا رہے ہوں تو وہاں پہ بھی آپ کو احتیاط سے چلانی پڑتی ہے. تو اس کو آپ اپنے مطلب پریشر نہ لیں کہ یار مجھے تو گاڑی نہیں چلانی آتی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس روڈ پہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں. جب آپ اس روڈ پہ 5-7 مرتبہ چل جائیں گے تو پھر آپ کو اس روڈ پہ گاڑی چلانا حلوہ محسوس ہوگی. تو اب دیکھیں نا سامنے کتنا پیارا منظر ہے، خوبصورت منظر ہے. آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں پہاڑوں پہ. تو یہ پہاڑ خشک پہاڑ نہیں ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ چلاس سے آگے جب آپ جاتے ہیں شاہراہ قراقرم پہ تو وہاں خشک پہاڑ ہے، خشک پہاڑ ہے، بہت زیادہ خشکی ہے شاہراہ قراقرم پہ. ہم نے اس کی بھی ویڈیو بنائی تھی، وہ آپ سے علیحدہ شیئر کریں گے. چلا سے جب ہم آگے سکردو کی طرف جاتے ہیں شاہراہ قراقرم سے ہوتے ہوئے، اور آگے جو گلگت کی طرف روڈ جا رہا ہے تو وہ خشک پہاڑوں پہ مشتمل ہے. لیکن ان پہاڑوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان پہ برفیں بھی ہیں اور ان پہ سبزہ بھی ہے اور ان کے دائیں بائیں چشمے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں نا دائیں طرف پھر لکھا ہوا تھا تیز رفتاری سے آپ بچیں، اور حادثات ہوتے ہیں اس روڈ پہ، حادثات ہوتے ہیں. بس آہستہ آہستہ جائیں تو اتنا کافی ہے کہ آپ پہلی مرتبہ اس روڈ پہ آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ اتار لیں گاڑی کو، تو یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ بچے کھڑے ہیں یہ سلام کر رہے ہیں. بعض اوقات یہ بچے انڈے بیچ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ کچھ آپ سے کوئی پیسے چاہ رہے ہوتے ہیں. تو خطرناک روڈز پہ گاڑی نہ روکیں. پیچھے سے بھی ٹریفک آ رہی ہے، آگے سے بھی آ رہی ہے. ہاں، نیچے چل کے جب روڈ کچھ سیدھا ہو جائے تو آپ نے بچوں کو کوئی دینا وغیرہ اور صدقہ کرنا تو بہت اچھا ہے. سفر میں انسان کو صدقہ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ اچھا ہے، صدقہ کرنا اچھی عادت ہے. اور یہ دیکھیں اب ہم کافی 10-12 کلومیٹر نیچے اتر آئے ہیں، تو یہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے ہوٹلز وغیرہ جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. تو یہ مناسب سے ہوٹلز ہیں. ٹاپ مون ریسٹورنٹ یہ دائیں سائڈ پہ آپ کے آ رہا ہے. تو مطلب اگر کہیں آپ پھنس جائیں یا رات ہو جائے تو یہاں آپ سٹے کر سکتے ہیں. نیچے کچھ آبادی بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ بھی مسلسل اترائی ہے، آپ نیچے جائی جا رہے ہیں. اگرچہ اب اس طرح کی اترائی نہیں رہ گئی شارپ ٹرن والی، اب ذرا سیدھی سیدھی سی اترائی ہے، لیکن ہے یہ بھی اترائی. تو اب روڈ جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ جو ہے وہ خراب سی بھی آ رہی ہے، کٹی پھٹی سی روڈ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی ہے. پھر اب ہمارے رائٹ سائڈ پہ ایک اور ہوٹل آ گیا ہے پاکستان ہوٹل کے نام سے. تو مطلب یہ ہے کہ 10-12 کلومیٹر جب آپ اتر آتے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے آسانی ہے. تو مشکل وہی ہے، اور وہ 10-12 کلومیٹر کی چڑھائی بھی مشکل ہے. تو 10-12 کلومیٹر جب آپ اتار لیں تو وہاں تھوڑا سا آپ سٹے کر لیں اور گاڑی جو ہے نا سائڈ پہ کر کے، اور پھر جو ہے وہ آپ وہاں پہ تھوڑا سا رک لیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں. اور ادھر سے آ رہے ہیں سکردو گلگت کی طرف سے تو پھر وہ بھی 10-12 کلومیٹر سے پہلے آپ گاڑی روک کے تھوڑا سا سٹے کر کے پھر وہ چڑھائی چڑھیں، تاکہ تازہ دم ہو کے آپ یہ چڑھائی چڑھیں اور تازہ دم ہو کے جو ہے وہ آپ یہ اتریں. تو یہ دیکھیں یہ گھر کتنے پیارے لگ رہے ہیں، ان کی جو ٹاپس ہیں، جو کلرفل جو اس کی ٹاپس ہیں ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتی ہیں. تو اب ہم نیچے آ رہے ہیں، کافی نیچے تک آ چکے ہیں. تو یہ گھر وغیرہ شروع ہو چکے ہیں. یہ روڈ وغیرہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں دائیں طرف جو ہے وہ کٹی پھٹی ہے. سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے ہیں. یہ خیر بہرحال اب روڈ ایک طرفہ استعمال کے لیے رہ گئی ہے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے. یہ ان علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ایک طرفہ استعمال کے لیے روڈ رہ جاتی ہے. تو اب یہ بچے ہیں، جیسے اب یہ کھڑے ہیں، ان کو کچھ صدقہ دینا ہو تو آپ دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ گاڑی روکتے ہیں تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ذرا گاڑی سائڈ پہ روک کے سکون سے کریں. جزاکم اللہ.